बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी कि वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का एक प्रोग्राम बहुत ही मुनफरद, ये ना तो कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्राम है ना ही कोई रूहानी प्रोग्राम है, ये एक सदक़ात से रिलेटेड प्रोग्राम है और इसकी अहमियत मैं आपको हदिया करने की सआदत हासिल करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम कुदरत कामला, कायनात बनाने वाले की अज़मत और बुज़ुर्गी और उसकी किबरियाई का हम इज़हार करना बेहतर समझेंगे। सारनामा कलाम अज़ान का अल्लाहु अकबर। आपके घर के करीब कभी कोई मस्जिद हो तो वहाँ से अज़ान की आवाज़ आएगा अल्लाहु अकबर। तो जहाँ आप इतनी बातें मुख्तलिफ मीडिया पे और फजूल बातों में वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, और कभी गौर करें 5 मिनट बैठ के अल्लाह के लिए खालिस्तन 5 मिनट निकालें और तन्हाई में बैठ के या अपने मुसल्ले पे बैठ के या अपने ऐसी जगह पे बैठ के गौर करें कि अल्लाह जो अज़ान है अल्लाहु अकबर, अल्लाह कितना बड़ा है। तो अब यकीन जानें कि आपको कुदरत खुद ब खुद रहनुमाई करेगी और वो राज खुलते जाएंगे कि खुदा की किबरियाई का इज़हार आप सूरज चाँद सितारे आसमान जिन्नात मलाइका गौर करते जाएँ तो तय दर तय अपना राज खुलते चले जाएंगे। और ख़ुद इरशाद बारी ताला है कुरान पाक में कि मेरी हम्द के लिए अगर ये जो समुंदर है स्याही बन जाए और दुनिया के तमाम जो दरख्त हैं ये कलम बन जाए, तमाम जिन्नों इनसे मेरी हम्द लिखना शुरू करें तो ये आजिज़ आ जाएंगे, ये स्याही भी ख़त्म, कलम भी ख़त्म, और इतना ही समुंदर और इतने ही कलम और लिखने वाले और आ जाएँ तो भी मेरी वो हम्द और सना बयान करने से कासिर हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी एक अज़मत और बुज़ुर्गी की बातें हैं जो हमें कुरान पाक से मिलते हैं। कुरान पाक में आप राज दर राज खुलते चले जाते हैं। लेकिन आज हम अपने मौजू की तरफ आते हैं और वो मौजू है हमारा कुदरत जिस धरती पे हम रहते हैं इसमें एक हिस्सा यानी चौथा हिस्सा ज़मीन है और इस पर अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया मबूस किए, 4 मासूमिन की आमद, और उसके बाद जनाब दुनिया की हर जगह आपको औलिया अल्लाह मिलेंगे, दरगाहें मिलेंगी। हमारे सिंध में हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर और हिंदुस्तान में बू अली कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। मिस्र में हमें राबिया बसरी मिलेगी जो आदि कलंदर है। तो यूँ दुनिया में जनाब 2.5 कलंदर भी गुजरे हैं। ये रूहानी बातें हैं, ये गौर व फिक्र की, सुनने की, समझने की बातें हैं। अब हम आते हैं जनाब अपने उस असल मौजू की तरफ कि चौथे हिस्से में अल्लाह ताला ने इतनी जनाब हस्तियों को मबूस किया और ख़ुद सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम भी मबूस हुए और इन आपकी आमद मक्के में हुई। अब देखें कि जनाब जो 3 हिस्से बाकी बचता है ये समुंदर है, पानी है, और ये भला कैसे मुमकिन है कि चौथे हिस्से के लिए तो 1,24,000 अम्बिया मबूस हुए हों और पानी जो 3 हिस्से पानी है और उसको परवरदिगार ने वैसे ही खुला छोड़ दिया हो। अजर का तकाज़ा है कि निगरानी के लिए वहाँ भी किसी न किसी ऐसे पैगम्बर का होना बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक में जब हम सूरह काफ में देखते हैं तो हमें जनाब हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का वाक़या मिलता है, और जनाब फिर ज़ुल्क़रनैन के वाक़यात हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का भी वाक़या कुतुब में मिलता है जो मुख्तलिफ़ कुरान पाक की जो तराजम हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि जनाब ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब चश्मे हयात से वो पानी पी लिया जो आब हयात जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ऐसा पानी जिससे उन्हें हयातें जावदा मिल गई। और ख्वाजा खिज़र आज तक ज़िंदा हैं और बहुक्म खुदा इनका दर्जा एक नबी के बराबर है। बाज़ लोगों के नज़दीक हज़रत ख्वाजा खिज़र एक नेक बंदे हैं। बहरहाल मेरे नज़दीक ख्वाजा खिज़र चूँकि नबी का जो उस्ताद है, एक नबी होना चाहिए जो 1,24,000 अम्बिया का जो सिलसिला है। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का जो वाक़या मिलता है कुरान पाक में कि कुछ राज ऐसे थे जो नहीं खुल रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा के
ساتھ ملا دیا، اور یہ واقعات ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ سمندر، اتنا بڑا سمندر، اس پہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نگرانی دے رکھی ہے، ان کی حکومت ہے۔ جب بھی آپ سمندر سے گزریں، آپ جناب دریا پہ جائیں، کسی چشمے پہ جائیں، کسی جناب نہر پہ جائیں، کسی کنویں پہ جائیں، جہاں بھی پانی جاری ہے وہاں جب جائیں تو آپ سلام کر سکتے ہیں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو، السلام علیکم یا خواجہ خضر علیہ السلام۔ اور قدیم جو ہمیں کتب سے ملتی ہیں دعائیں ملتی ہیں، ایک چھوٹی سی فارسی کی ایک دعا ہے کہ یا خواجہ خضر زندے بید مراد بندے، کہ آپ خواجہ خضر زندہ ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، ہماری مرادوں کو پورا کر دیں۔ یہ خواجہ خضر کے معجزات ہیں، اور ایسے صدقات جس کے لیے ہمیں ایک زندگی چاہیے، ایک توانائی چاہیے، ایک روشنی چاہیے، ایک ہمیں ایک انرجی چاہیے بیماروں کی شفا کے لیے، لا علاج بیماروں کے شفا کے لیے، اور ایسے کام جو رک جاتے ہیں، جنہیں گرہ لگ جاتی ہیں، جو پھلتے پھولتے نہیں ہیں، تو آپ دریا پہ جا کے خواجہ خضر کو سلام کریں، السلام علیکم یا خواجہ خضر علیہ السلام، ایک دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، اور ان کا جواب وہاں سے آتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم کسی قبرستان میں جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، تو آگے سے جناب تمام اہل قبور جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ ہم ان کی وعلیکم السلام کی آواز سن سکیں۔ آپ دریا پہ جائیں، دریا ایک معجزہ ہے، چونکہ پانی جو ہے قدرت نے ہر شے پانی سے خلق کی ہے، اور پانی جو ہے یہ زندگی ہے۔ دنیا بھر میں کہیں بھی جائیں، آپ کو جناب گلوبل نقشہ سامنے رکھیں تو آپ کو سمندر کے کنارے، دریاؤں کے کنارے، جھیلوں کے کنارے، جہاں پانی ہے، پانی ایک زندگی ہے، اور آپ کو وہاں پہ جناب زندگی ملے گی۔ اور مجھے گزشتہ چند سال پہلے پنجاب کا ایک علاقہ ہے چولستان کا، جہاں پہ آج کل یہ جیپس کی ریس بھی ہوتی ہیں، اور یہ بہاولپور کے قریب ہے، تو وہاں جا کے مجھے جانے کا ایک دعوت میری اتفاق ہوا۔ تو وہاں ایک بڑی عظیم الشان مسجد میں نے دیکھی، مٹی کا قلعہ بنا ہوا ہے، اور قلعہ ہے اس کو دراوڑ بھی کہتے ہیں۔ اور وہاں جب ہم گئے تو حیرت مجھے ہوئی کہ یہ اتنی زبردست قسم کا قلعہ، اور ارد گرد جناب ڈیزرٹ ہے، کوئی پانی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دریا وہاں سے کسی زمانے میں گزرتا تھا، جسے دراوڑ کہتے تھے۔ اب وہ پانی جناب وہ دریا یعنی انڈر ارتھ چلا گیا ہے، زمین کے نیچے سے جا کے بہہ رہا ہے۔ تو پانی جناب زندگی ہے، اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا جناب بالکل نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اور یہ پاکستان میں اس کی مثال چولستان کا قلعہ ہے۔ پانی پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو حکومت دے رکھی ہے۔ بعض لوگوں کا اس کے بارے میں کچھ اور کہنا بھی ہے، لیکن میرے نزدیک میرا ماننا ہے کہ خواجہ خضر علیہ السلام کو پانی بھی حکومت دے رکھی ہے، اور دنیا کے سمندروں میں بہت زیادہ مقدس مقامات ہیں۔ امریکہ کیلیفورنیا کے قریب ایک برمودا ٹرائی اینگل ہے، اور ایک طلسم ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا طلسم ہے کہ کوئی بھی وہاں سے شپ گزرے تو واپس نہیں آتا، اور اس اینگل کے اوپر اگر کوئی جہاز فلائی کر رہا ہو تو وہ جہاز بھی لاپتہ ہو جاتا ہے۔ اور اب وہ ٹرائی اینگل بالکل جناب ایک جو ہمارے گلوبل نقشہ ہے اس پہ وہ دی جاتی ہے، اور کوئی جہاز، کوئی جناب شپ، کشتی اس کے قریب نہیں جاتی، کیونکہ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی میگنیٹ پاور ہے کہ خدا نخواستہ ہم جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ پرانی قدیم کتب پڑھتے ہیں ہم جناب حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات، اور حضرت وقت کے جو امام زمان علیہ السلام کے جو ہم واقعات پڑھتے ہیں، تو ہمیں کتب سے یہ شواہد ملتے ہیں کہ جو برمودا ٹرائنگل ہے وہاں پہ وقت کے امام حضرت محمد مہدی علیہ السلام کی حکومت ہے، جو کہ سلسلہ نبوت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی مہر لگ جاتی ہے، سرکار سردار الانبیاء ہیں، تو اس کے بعد جناب سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے، اور اول سے لے کے آخر تک جو 12 امام ہیں۔ اچھا 12 کی نسبت دیکھیں کتنی پیاری ہے آپ، کہ اگر ہاتھ میں گھڑی یا گھر میں لگی ہوئی ہے تو اس کے گھنٹے بھی جناب 12 ہیں، اور کوئی گھنٹہ بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی پیمانہ فٹ ہے تو دیکھیں اس میں بھی جناب ایک فٹ میں جناب 12 انچ ہے۔ تو یہ جو 12 ہیں، سرکار دو عالم کے جب جانے کا وقت آیا تو آخری حج کے بعد اصحابہ کو بتایا کہ اب میں آپ سے جدا ہونے والا ہوں، تو
تو اصحاب بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ہماری ہماری رہنمائی کرے گا، ہمارے لیے بتائیں کہ ہم کیا کریں گے، کس سے ہم لیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بڑی مشہور حدیث ہے، کتب میں ملتی ہے، حضور نے فرمایا کہ آپ میرے بعد میرے 12 بیٹے ہوں گے، اور لوگوں نے کہا جی انہیں کچھ کا کوئی نام اتا پتہ بتائیں، تو حضور نے فرمایا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، میرا پہلا بیٹا بھی محمد جیسا ہوگا، آخری بھی محمد جیسا ہوگا، درمیان والا بھی محمد جیسا ہوگا، اور یہ کلو جو 12 کے 12 ہیں یہ محمد جیسے ہوں گے۔ تو سلسلہ امامت کی جو کڑی ہے یہ آج مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب سے لے کے یہ جناب آج محمد مہدی علیہ السلام تک 11 امام دنیا میں تشریف لائے اور اپنی اپنی خدمات انجام دے کے بحق پہ خدا پردہ غیبت میں چلے گئے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے کہ اگر کسی ملک کا پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم ملک سے باہر جائے تو فوری طور پہ ایک قائم مقام ایک صدر وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی عین عدل کا تقاضا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسا نمائندہ ہونا چاہیے، اللہ کا ایک ایسا نمائندہ ہونا چاہیے، اور وہ نمائندے حضرت محمد مہدی ہیں اور صاحب الزمان ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا جلد ظہور ہو، چونکہ دنیا میں جناب آج تیسری جنگ عظیم کے جو سلسلے واقعات بنے ہوئے ہیں، رشیا یوکرین کی جنگ، اور ادھر تائیوان، چائنا اور جناب جاپان، کوریا، امریکہ کے جنگی بحری بیڑے جناب پوری دنیا میں گردش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس سے محفوظ کرے۔ ہمیں سعادت ملتی ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور مختلف میرے پاس جب بہن بھائی آتے ہیں تو میں انہیں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسا صدقہ دیں جو جناب زندہ بھی ہو اور وہ صدقہ قیامت تک جاری رہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو میں آج آپ کو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ صدقہ ہماری اسٹرالوجی کے 12 منتقد البروج ہیں، برج حمل سے لے کے برج حوت تک۔ جو آخری برج ہے یہ پائسیز ہے، 2 مچھلیاں جڑواں، یہ کپلز ہیں۔ کپلز کو آپ چاہے آپ میاں بیوی تصور کر لیں، چاہے جناب ماں بیٹا تصور کر لیں، چاہے بہن بھائی تصور کر لیں، کوئی بھی کپلز کا رشتہ ہے یہ بڑا ہی پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ تو میرے پاس جو بہن بھائی آتے ہیں میں انہیں گزشتہ 25 سال سے یہ ایڈوائز کر رہا ہوں، اور میرے بہن بھائی میں انہیں ایڈوائز کر دیتا ہوں، میں انہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں کہاں کہاں ہیچریز بنی ہوئی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے بنا رکھی ہیں، وہاں سے جا کے آپ زندہ مچھلیاں لیں۔ زندہ مچھلیاں چھوٹی چھوٹی وہ پاک روپیز میں 1 سے 2 روپے کی، 3 روپے کی، 4-5 روپے کی سائز کے مطابق مل جاتی ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں۔ یہ اتنا زبردست صدقہ ہے کہ آپ جب دریا پہ جائیں اور میٹھے پانی کی مچھلی میٹھے پانی میں، اور کھارے پانی کی مچھلی چونکہ سمندر کا پانی کھا رہا ہے، تو یہ بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور موسم گرما میں یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ چونکہ پانی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، کہیں خدا نخواستہ مچھلیوں کے یعنی سروائیول میں کوئی مسئلہ نہ ہو، تو پانی جو ہم مچھلی خریدتے ہیں شاپرز میں جناب ہمیں فشری والے پانی میں آکسیجن بھر کے دیتے ہیں تاکہ ہیچری سے وہ جناب دریا تک آ جائے۔ پھر ہم اس کا ٹیمپریچر مینٹین کر کے اسے دعا کر کے ڈالتے ہیں۔ دعا کرتے کرتے جناب مچھلیوں کے ٹیمپریچر بھی مینٹین ہو جاتے ہیں، اور ان کے دریا میں جناب فری ہو جاتی ہیں، یعنی ایک چھوٹے سے تالاب سے نکل کے ایک بڑے جناب دریا میں چلی جاتی ہیں، اور دریاؤں کا تعلق سمندروں سے ہے، اور سمندروں میں یہ مچھلیاں پھلتی پھولتی ہیں۔ میں گزشتہ 25 سال سے یہ صدقہ دے رہا ہوں، اور اس صدقے کو میں نے بہترین صدقہ پایا ہے۔ کووڈس میں اور جو لوگ دنیا سے جناب بالکل ہی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، ایسے فیملیز جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، بیماروں کے لیے، رزق کے لیے، خیر و برکت کے لیے، خاندان میں اتفاق کے لیے، جو لڑائی جھگڑے ہیں خاندانی ان کو دور ہونے کے لیے۔ بلکہ ایک زمانے میں نے یہ صدقہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایڈوائز کیا تھا جب محترمہ بے نظیر صاحبہ پاکستان تشریف لائیں، اور اس وقت 2 ہی سیاسی لیڈر تھے، ایک میاں نواز شریف اور ایک محترمہ بے نظیر صاحبہ، اور ان کی حیثیت اس وقت ایک طرح کی بڑی دوستانہ تھی، چونکہ وہ ایک میثاق جمہوریت کا معاہدہ کر کے اور NOR
کے تحت پاکستان آئے اور ایک جمہوری عمل بڑا جاری تھا، اور محترمہ جب آئیں تو 8 سال کے بعد ان کی آنکھوں میں وہ آنسو مجھے آج بھی یاد ہیں جب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ اتری. وطن کی مٹی، وطن کی خوشبو، وطن کی محبت انہیں پاکستان لے آئی. وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بڑے ناز و نعمتیں رہ سکتی تھی، اپنے بچوں کو پال سکتی تھی، لیکن وطن کی محبت ان کے باپ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جناب وطن کے لیے جان دی. انہیں بھی جناب پھانسی کی سزا دی گئی. انہوں نے جناب پھانسی کی سزا قبول کی. نہ تو انہوں نے کوئی عدلیہ کے خلاف نعرہ بازی کی اور نہ فوج کے بارے میں. آج بالکل مختلف حالات ہیں. تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ جناب وزیر اعظم کون بنے گا، محترمہ بے نظیر یا میاں نواز شریف؟ تو میری اس سال کی جو زندانی جنتری ہے، میں نے محترمہ کا ایک ذائچہ چھاپا، تو اس میں مجھے محترمہ کے ذائچے میں کوئی ایسے یوگ لگے کہ جن لیڈران کی ان نیچرل ڈیتھ ہوئی اس میں جناب ہمارے راجیو گاندھی ہیں، شیخ مجیب الرحمان ہے، لیڈی ڈیانا ہے، اور بھی کئی طرح کے سیاستدان ہیں. اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. میں نے کوئی نصف درجن سے زیادہ ایسی اہم شخصیات کے نام دیے جن کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ ان کی حادثاتی طور پہ موت ہوئی. تو محترمہ کے ذائچے میں وہ یوگ لگے ہوئے تھے. تو اس وقت مجھے سید یوسف رضا گیلانی کسی ایک تقریب میں ملے، بڑی محبت سے، چونکہ سید ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایک ڈی این اے ٹیسٹ، ہمارا مرکز اور محور ایک ہے کہ سادات سبھی اولادیں جناب زین العابدین ہیں، اولاد امام حسن اور حسین کی اولادیں ہیں جو اپنے آپ کو سادات کہلاتی ہیں. تو سید صاحب نے بھی پوچھا. میں نے کہا جناب مجھے محترمہ کی زندگی کو خطرہ دکھائی دیتا ہے اور آپ ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے ضرور کوئی صدقہ دیں. وہ کہنے لگے زنجانی بھائی مجھے کیا صدقہ دینا چاہیے؟ میں نے گیلانی صاحب سے، سید صاحب سے عرض کیا کہ ان کا کوئی ایسا صدقہ دے جو زندہ صدقہ ہو. محترمہ پنجن پاک کو ماننے والی ہے. پاکستان میں 5 دریا ہیں، تو ہر دریا میں 1 لاکھ زندہ مچھلی ڈالیں تاکہ مچھلیاں پھلے پھولے ان کی زندگی ہو تو محترمہ کی جان بچ سکتی ہے. تو بہرحال انہوں نے میری بات سنی. پھر اس کی قیمت پوچھی کہ صدقہ کتنے کا؟ میں نے کہا جی 5 لاکھ روپے کا ہے. گیلانی صاحب کہنے لگے یہ بہت مہنگا صدقہ. میں نے کہا جی اتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا بڑا صدقہ ہی دیا جاتا ہے. تو بہرحال اگر وہ صدقہ دیتے مجھے آج بھی افسوس ہے. بلکہ ہمارے ایک اور دوست تھے جہانگیر بدر صاحب، سینیٹر، بے نظیر کے دنیا سے جانے کے بعد میں نے ان سے ذکر کیا تو وہ بڑے مجھ سے خفا ہوئے کہ زنجانی بھائی آپ مجھے بتاتے تو میں محترمہ بے نظیر کا صدقہ دیتا تھا کہ ان کی جان بچ جاتی. بہرحال صدقات کے بارے میں آپ نے عام سنا ہوگا کہ یہ موت کو ٹال دیتے ہیں، بڑی سے بڑی بیماری پریشانی کو ٹال دیتے ہیں. قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 اور 3 اس کی بہترین تصدیق کرتی ہے کہ صدقات کتنے اہم ہوتے ہیں. تو یہ جناب صدقات جو ہے یہ ہم زندہ مچھلیوں کو ہم ڈال رہے ہیں گزشتہ 25 سال سے، اور مجھے اللہ تعالیٰ میری یادداشت کو سلامت رکھے تو میں کروڑوں کے حساب سے ڈال چکا ہوں. 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ بھی اگر میں کہہ دوں تو یہ مبالغے والی بات نہیں ہوگی. جب یہ سیلاب کی کیفیت آئی تو قدرت کا ایک دیکھیں عجیب نظام ہے کہ پانی پورے ہر جگہ پانی تھا، اور پانی لگ رہا تھا کہ پورے بلوچستان سندھ میں سمندر جیسی کیفیت ہے. تو وہ مچھلیاں جیسے مال مویشی تلف ہو گئے، نقصان ہو گیا، ان کی جانیں گئیں. اسی طرح مچھلیاں بھی بے جارو مددگار کہہ لیں کہ دریاؤں میں ادھر ادھر ان کی زندگی بھی یقیناً تلف ہوئی ہوگی. تو 20 سپٹمبر کو میں حاضر تھا اپنے بہت سارے بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ. ہماری ڈپٹی ڈائریکٹر فشری عظیم بیگم بھی وہاں تشریف لائی ہوئی تھی اپنے پورے اسٹاف کے ساتھ، اور ان کی موجودگی میں ہمیں یہ سعادت ملی کہ بہت سارے بہن بھائیوں نے مجھے فنڈز بھجوائے تھے کینیڈا سے، امریکہ سے، UK سے اور UAE سے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے مجھے یہ فنڈز آئے ہوئے تھے. تو یہ ہم نے جناب 9 لاکھ مچھلیاں ہم نے جناب زندہ پیر خواجہ خضر کی پناہ میں ڈالی. یہ بہترین قسم کا ریمیڈیز ہے، بہترین قسم کا یہ صدقہ. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ بھی جناب صدقہ کریں. یہ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی مقدار میں کریں. میں تو عموماً ویسے بہن بھائیوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ 1.25 لاکھ دیں، کیونکہ 1.25 لاکھ کی فگر بڑی روحانی فگر ہے، اور اس کا جناب بعض لوگوں کو ہم وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ چلا کریں. تو 3125 دفعہ اگر کسی وظیفے کو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے 3125 دفعہ تو 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے.
تو یہ 100 लाख کی فگر ایک روحانی فگر چلی آ رہی ہے 125. تو یہ جناب عموماً میں بہن بھائی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ مچھلیاں بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا جائے اور اگر خدا نخواستہ تلف ہو جائے تو یہ زندہ صدقہ جناب زندہ صدقہ چلتا رہتا ہے، اور یہ صدقہ قیامت تک چلنے والا آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ دیتا ہے، بشرطے آپ اس نیت سے، جیسے لوگ پودے لگاتے ہیں، مسجد بنواتے ہیں، کوئی نیک چیریٹی کے کام کرتے ہیں، ادارے کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اللہ جناب اعلیٰ ترین مقام کرے عبدالستار عیدی صاحب، ان کی اہلیہ ہماری بلقیس بہن، ان سے میری بڑا تعلق تھا، محبت تھا، میرے پاس بہت آیا کرتی تھیں. اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو مجھے یہ اب کہہ سکتا ہوں میں کہ لوگ ان کے پاس اپنے دکھ لے کے آتے تھے، اور وہ جب کبھی بہن کبھی دکھی ہوتی تھی تو میرے پاس آ کے گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی، اور میں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا تھا کہ اللہ پاک نے میری یہ جو ذمہ داری، یہ ڈیوٹی لگائی ہے دعاؤں کی. تو بہن مجھے جب بھی کہتی تھی کہ جناب وہ فلاں فلاں معاملات ہیں، تو میں ان کے لیے دعا کرتا تھا، اور ان سے ملاقات کا میرا ایک طویل ایک سلسلہ جاری رہا. اور مجھے جب وہ کبھی کوئی نظرانہ دیتی تھی تو میں تو پہلے تو کبھی ان سے کبھی ایسی خواہش نہیں رکھی، اور میں ان پیسوں سے بڑا ڈرتا تھا، اور ان کا میں نے دیا ہوا کبھی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، بلکہ میں اپنی اہلیہ کو دیتا تھا کہ بھئی مجھ میں یہ جرت نہیں ہے کہ اتنی مقدس خاتون ہماری بہن کا جو فنڈ جو ہے میں اس کو آگے پیچھے کروں. انہوں نے جو پودا لگایا یہ بھی جناب صدقہ جاریہ کا کام ہے، اور یہ مچھلیوں کا جو کام ہے یہ بھی ایک قیامت تک چلنے والا ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب ہم دریا پہ گئے تو دریا کا پانی بھی تھوڑا اعتدال میں تھا، اور وہاں کی جو فشری ڈپارٹمنٹس والے یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج کل مچھلیاں بڑی کم ہو گئی ہیں، اور مچھلیاں اگر دریا میں نہ ہوں تو پھر جناب دریا کی وہ رونق نہیں ہوتی. تو یہ ایک بلک صدقہ بہت سارے فنڈز آئے، 1 ماہ کا اس میں گیپ بھی تھا. تو یہ ہم نے جناب گنتی جیسے 1 سے لے کے 9 تک ہے، تو 9 لاکھ میں مچھلیاں ڈالنے کی سعادت 20 سپٹمبر کو ملی. اسی کی آپ فوٹیج میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں ان بہن بھائیوں کا کہ جو میرے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا. ہمارے جناب وزیر آباد کے مختار سما صاحب، ان کی فیملی ہم سے بڑا تعاون کرتی ہے، اور ہمارے ساتھ جا کے ہمیشہ دریا پہ دعائیں خیر کر کے، بہت ساری دعائیں کر کے ہم یہ مچھلیاں ڈالتے ہیں، اور بڑے جذبے محبت سے ڈال رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ ہم نے جناب بڑے ایسے معجزات بھی دیکھے. آج میں قریب و غریب اپنی زندگی کا آپ کو ایک انوکھا واقعہ ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ پچھلے سال میں نے یعنی ننکانہ میں ایک ہے فشری، میں نے وہاں سے مچھلیاں منگوائیں، وہ بھی کوئی 1.25 لاکھ کے قریب مچھلی تھی، اور اس میں جناب وہ رنگین مچھلیاں، وہ سرخ رنگ کی مچھلیاں بھی آ گئیں. ہم نے جناب کو، میں یہاں سے پنڈی سے جاتے ہوئے ہم نے مچھلیاں ڈالیں، وہ رنگین مچھلیاں تھیں. ہم نے دعائیں کی، خواجہ خضر کو سلام کیا، دعائیں کر کے ہم نے مچھلیاں ڈالی. رنگین مچھلیاں ہم نے سب سے پہلے ڈال دیں، اور جناب باقی بھی ہم نے مچھلیاں ڈال کے ہم دعا کر کے جب واپس جانے والے تھے تو وہ مچھلی جو میں نے کوئی آدھا پونا گھنٹے میں ڈالی تھی، ایک رنگین مچھلی، وہ گھوم کے واپس آئی، اور اس نے بالکل جناب ایسی کھڑی ہو گئی. مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ وہ کھڑے ہو کے جیسے اس نے مجھ سے کوئی بات کی ہو، کوئی دعا دی ہو، کوئی خواجہ خضر علیہ السلام کا کوئی وعلیکم السلام کا جواب دیا ہو، یا ہماری اس نے فری ہونے کی کوئی خوشی کا اظہار کیا ہو. بہرحال اس کا تشکر امیز لہجہ، اس مچھلی کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا کچھ لمحے کے لیے پانی پہ کھڑی رہی، تو مجھے وہ لمحہ آج تک نہیں بھولتا. تو جس طرح آپ کا جناب یہ ٹچ فون موبائل ہے، آپ اس پہ ٹچ کریں تو جناب یہ حرکت میں آ جاتا ہے. تو یقین جانے کہ جب آپ مچھلیاں اپنے ہاتھوں پہ ڈال کے صدقہ دیتے ہیں تو اس کے لمس، اس کا لگنا ایک عجیب قسم کی ایک روحانی آپ کی روح کو جناب جا کے ٹچ کرتا ہے، ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے. اور مجھے آج تک اپنی زندگی میں گزشتہ کو 25 سال مجھے ہو گئے، 25-30 سال مچھلیاں ڈالتے ہوئے، تو بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے 5 کروڑ تک یہ مچھلیاں یا خود ڈالی ہوں گی یا اپنے بہن بھائیوں کو ریکمینڈ کی ہوں گی، اپنے سائلین کو انہوں نے مچھلیاں ڈالی. یہ بڑا ہی زبردست صدقہ ہے. اچھا، اللہ کے ہاں صدق خلوص سچائی ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ مقدار ہے کہ ضروری ہے کہ آپ 1.25 لاکھ کی مچھلی ڈالیں. جس طرح اگر آپ افطاری کسی کی کراتے ہیں تو 1 کھجور سے بھی اگر کسی کی افطاری کرا دیں تو اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، آپ کو بے پناہ اچھا اجر و ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے آپ جناب اگر ہماری اسٹرالوجی کی جو زوڈک سائن ہے پائسز، وہ 2 مچھلی ہیں،
اگر آپ 2 مچھلیاں بھی ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جناب برکت عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ جناب صدقات بڑا زبردست صدقہ ہے، زندگی میں جب کبھی آپ کو توفیق ہو تو جناب ڈالیں، اور اس کے آپ میڈیکل، اس کے مشاہدات، تجربات دیکھیں گے کہ آپ کے وہ کام جو بگڑے ہوئے ہیں وہ بھی جناب انشاءاللہ تعالیٰ حل ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کے خاندان کے، آپ کی فیملی کے، بلکہ وطن عزیز پاکستان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو ہدیہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ بہت ہی باعث امر ہے، خوش بختی ہے خاندان زنجانیہ کے لیے کہ مجھے بلاوا ہے، عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور 25 ستمبر سے لے کے 8 اکتوبر تک میں سفر مدینہ، سفر مکہ میں انشاءاللہ تعالیٰ رہوں گا براستہ دبئی۔ تو یہ جو آج اتنی جناب لمبی کہہ لیں، کہانی کہہ لیں، ماضی کے تجربات کہہ لیں، مشاہدات کہہ لیں، جگ بیتی کہہ لیں، یہ جو میں نے آپ کو اپنے واقعات سنائے ہیں پانی کے، خواجہ خضر کے، سمندر کے، دریاؤں کے، تو یہ صدقہ بہت ہی زبردست صدقہ ہے۔ اور جن بہن بھائیوں کو دلچسپی ہے اسٹرالوجی سے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 12 منطقۃ البروج کا جو آخری برج ہے، 12واں برج ہے، یہ جناب 2 مچھلیاں، ٹوئن مچھلیاں، کپلز ہیں۔ تو یہ جناب تکمیل کائنات کا مظہر ہے۔ آپ کو جب بھی کبھی زندگی میں موقع ملے تو جناب آپ اگر زندہ مچھلیاں نہیں ڈال سکتے تو آپ جناب چاہے چھانپورے کی پرانی روٹیاں، باسی روٹیاں بھی ڈال دیں، کوئی گوشت بھی ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، مچھلیوں کی خوراک بن جاتی ہے۔ آٹے کی گولیاں بعض لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں، میں نے بھی کسی زمانے میں بڑی آٹے کی گولیاں جناب جو تعویذ لکھتے تھے ہم بنا کے ڈالتے تھے۔ تو اللہ پاک رزق دینے والا ہے، اور وہ عجیب و غریب طریقے سے رزق دیتا ہے۔ اور ابھی سیلاب سے جو صورتحال ہوئی، میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنے فنڈز آ جائیں گے کہ مجھے 9 لاکھ زندہ مچھلیوں کا صدقہ ڈالنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ 20 ستمبر کو میں نے ڈالا۔ یہ میری زندگی کا ہائیسٹ صدقہ ہے، یہ پاکستان کا ایک ہائیسٹ صدقہ ہے۔ نہیں معلوم مجھے کہ دنیا میں لوگ ڈالتے ہوں گے یہ صدقات، لیکن ایز اے پاکستانی مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اب مجھے یہ جناب ایک روحانی مجھے ریمیڈیز ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ آپ بھی یہ خوشی انجوائے کر سکتے ہیں جو میں خوشی انجوائے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ صدقہ ڈالنے سے آپ کی جو آنے والی نسلیں پھلے پھولیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب کرے گا۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بشرط زندگی جن بہن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، میں انشاءاللہ سفر مدینہ میں سرکار دو عالم کے قدموں میں ان کے لیے دعا کرنے کی عادت حاصل کروں گا۔ آج کے لیے اتنی شاد انجانی کو اجازت دیجیے گا۔ بشرط زندگی آپ سے ملاقات کا سلسلہ اسی پلیٹ فارم AQ TV پہ جاری رہے گا۔ خدا حافظ۔